बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फौजी अदालतों के हवाले से इंतहाई आम समाअत हुई है, लेकिन जिस तरह इस केस को लटकाया जा रहा है और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की रिटायरमेंट करीब होती जा रही है, एतजाज एहसन आज बिल्कुल सामने आकर खड़े हुए हैं। उनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है। उन्होंने आज जजेस को क्या कह डाला है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। क्या एस्टैब्लिशमेंट और फजल रहमान का सफा फट गया है? इंटेलिजेंस एजेंसियों पर मौलाना ने बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। आज इमरान खान की पेशी के मौके पर अदालत के अंदर हंगामा हुआ है। 2 सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, किस तरह गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इमरान खान अदालत में दाखिल हो चुके हैं और इतने में जब ये वीडियो पब्लिक होगी तो ज़ाहिर है तमाम तफसीलात आपके सामने आ चुकी होंगी। 342 ज़ाब्ता फौजदारी का जो बयान है वो आज उन्होंने देना है। जो 35 सवालात बनाए गए उनके जवाबात वो देंगे, लेकिन जज दिलावर साहब, हुमायूं दिलावर खान जिस तरह जल्दी में लग रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि अगले 72 घंटे के अंदर इमरान खान को जो है वो किसी किनारे लगाना पड़ेगा और उसकी जो कोशिशें हैं वो इस्लामाबाद के अंदर तेज हो गई हैं, क्योंकि अगला इलेक्शन जिसके अंदर जो सबको नजर आ रहा है कि उसमें एक इश्तिहारी मफरूर भगौड़े को पाकिस्तान लाना है और उसका एक रास्ता हमवार करने की कोशिश हो रही है। तो आज जब ज़ाहिर है पहले तो इमरान खान दूसरी अदालतों में पेश हुए, हुमायूं दिलावर खान ने फिर 12:30 बजे का टाइम दिया और फिर इमरान खान जब पेश हुए तो गार्ड्स और कुछ जो सहाफी थे ज़ाहिर है वो कवरेज के लिए वहां पर मौजूद होते हैं। तो वहां हमारे दोस्त हैं रजी तैर साहब, बड़े अच्छे सहाफी हैं, और इमरान रियाज खान के हवाले से जो मुअस्सर तरीन आवाज उठाने वाले हैं उनमें उनका शुमार होता है। तो पहले तो जब उनकी गिरफ्तारी की खबर आई तो सबको ये लगा कि शायद इमरान रियाज खान की वजह से जो है वो चूंकि आवाज उठाते हैं हमेशा जुल्म के खिलाफ, तो उनको इस वजह से गिरफ्तार किया गया। लेकिन वहां पर जो सिक्योरिटी का अमला था इमरान खान के साथ और पुलिस भी थी, ये वीडियोस बना रहे थे। चूंकि सहाफी का काम खबर जो है वो कवर करना होता है, वीडियोस बनाना होता है ताकि वो तमाम जो हकायक हैं वो सामने ला सके। लेकिन वहां जो पुलिस है उन्होंने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, ज़दोकोब किया है, फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी मेरे पास इत्तलात पहुंची हैं, शायद इस्लामाबाद पुलिस कह रही है कि इनको थोड़ी देर बाद जो है वो छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत अमल है और जानते हुए अगर वो किसी बड़े टीवी चैनल के रिपोर्टर नहीं है तो इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि आप उन पर तशद्दुद करें और इस तरह का जो है वो हथकंडा। बहरहाल तल्ख कलामी के बाद ये मामला पेश आया है। एक तारक है और एक रजी तैर, ये दोनों जो है वो उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। फजल रहमान जो है वो आपको इल्म है कि जिस तरह बाजोड़ के अंदर धमाका हुआ है और इस धमाके के अंदर जो है वो 55 अफराद जो है उनकी शहादत हुई है और ज़ाहिर है वो एक वर्कर्स कन्वेंशन था और फजल रहमान उस वक्त दुबई में मौजूद थे और इतलात ये थी जो मीडिया को बताया गया कि कुछ आम मुलाकातें वो दुबई के अंदर कर रहे हैं। आखिर दुबई के अंदर ये सारे कौन सी मुलाकातें कर रहे हैं भाई? यानी दुबई जो है वो दुबई हो या अबू धाबी हो, ज़ाहिर है जो शाही खानदान है उनके अंदर इस वक्त सोग की कैफियत है। लेकिन इसके साथ जितने हमारे वजीर आजम, शहबाज शरीफ, फिर नवाज शरीफ, फिर जरदारी बिलावल, सारे दुबई के अंदर हैं। और जब वो निकल गए हैं तो उसके बाद फजल रहमान जो है वो किस से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं ये तो एक अपनी जगह है। लेकिन अब चूंकि अक्सर जो लोग हैं पाकिस्तान के वो ये शिकवा करते हैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट से, एजेंसी से, जब कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो ज़ाहिर है हमारी एजेंसी, लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से इनको कंट्रोल किया जाए। लेकिन फिर भी बाद वाकयात हो जाते हैं बदकिस्मती से। लेकिन लोग ये तनकीद जरूर करते हैं कि भाई आप तो सियासतदानों को मैनेज कर रहे हैं, आपका जो असल काम है वो दिफा का है, सिक्योरिटी का है। जब आप वो छोड़ के इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को फिक्स करने पर आपकी तवज्जो होगी तो फिर जो है वो इस तरह के वाकयात होंगे, खुदा न खास्ता। लेकिन ये अब फजल रहमान ने भी एजेंसी पर सवाल उठाया है। हालांकि फजल रहमान
وہ شخصیت ہیں آصف زرداری اور نواز شریف شہباز شریف کے بعد جنہوں نے اس رجیم چینج کے بعد سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا، عام وزارتیں لی ہیں۔ ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو، چونکہ جو موجیں لگی ہوئی ہیں وہ لگی رہیں۔ عمران خان کے خلاف ایک ذاتی قسم کا عناد اور دشمنی جو فضل الرحمان صاحب نے رکھی ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے اور بھرپور طریقے سے استعمال ہوا ہے۔ وہ کبھی کسی کو یہودی، کبھی عیسائی، کبھی قادیانی، کبھی کوئی بنا دیتے ہیں۔ یہ ان کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ ان کی اب جس طرح انہوں نے کہا ہماری آواز قرآن کی آواز ہے، ہماری آواز جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، تو یہ اب الفاظ جو ہے بیسیکلی وہ کہنا چاہیں گے کہ ہمارا جو پیغام ہے وہ یہ ہے۔ بھئی مولانا صاحب یہ الفاظ اگر عمران خان نے ادا کیے ہوتے تو آپ ان پر فتویٰ لے کے چڑھ دوڑتے۔ بھئی آپ کی آواز کیسے قرآن کی آواز ہے؟ آپ تو جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے کرنے والے، منی لانڈرنگ کرنے والے اور ان کے تمام ثبوتوں کا جتنے ملزمان مجرمان ان کو تحفظ فراہم اور ان کی وکیل ہے، ان کا وکیل کرنے والا جو ہے، وکیل بننے والا شخص جو کرپشن، چوری، ڈکیٹی کا باقاعدہ وکیل بن چکا ہو، جو اپنے ذاتی مفادات کو جو ہے وہ بجائے قربان کرنے کے وہ ذاتی مفادات پوری ریاست پر حاوی کرنے کے چکر میں ہو، پھر وزارتوں کے اندر جو آپ پر اس وقت آپ سیاستدان ہیں لیکن آپ مذہبی روپ کے اندر سیاست کرتے ہیں، تو خدا را اس طرح کے جملے بولنے سے احتیاط کیا کریں۔ آپ خود جو ہے آپ کو فتووں کا ٹھیکہ نہیں ملا ہوا کہ آپ باقیوں پہ لگائیں اور آپ پہ نہ لگیں، تو آپ جو ہے اس وقت وکیل ہیں۔ کرپشن کا دفاع کرنے والے سب سے بڑے وکیل اس وقت پاکستان میں فضل الرحمان ہے، چونکہ آپ نے نواز شریف، زرداری اور ان سب کو وکالت کر کے عمران خان کے بغض کے اندر کیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے ریاستی ادارے صرف اس بات کے لیے رہ گئے ہیں کہ وہ کسی غریب مولوی کو تھانے میں لے آئیں اور ان پر الزامات لگائیں کہ تمہارے پاس کسی نے کھانا کھایا، چائے پی، اور پاکستان میں 26 انٹیلیجنس کے ادارے ہیں مگر وہ کہاں غائب ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے انٹیلیجنس ایجنسی کی ناکامی انہوں نے قرار دیا ہے، 26 انٹیلیجنس ایجنسیوں کا انہوں نے کہا یہ فیلئر ہے، تو لیکن جب دوسری طرف فضل الرحمان صاحب عمران خان تحریک انصاف کو فکس کرنے کے لیے جب سارا کچھ آپ کی معاونت ہو رہی ہے تو اس پہ بھی سوال اٹھا دیتے۔ باجوڑ عملہ ایک بہت بڑی انٹیلیجنس ناکامی ہے، کیا یہ مجھے اعتماد دلا سکتے ہیں کہ ریاست میری جان کی حفاظت کر سکتی ہے یا نہیں، یا ریاست صرف مجھ سے ٹیکس وصول کرے گی اور میری جان و مال کی حفاظت نہیں کرے گی؟ اب یہ ریاست سے جو شکوہ کیا جا رہا ہے وہ ریاست جس کو بول رہے ہیں، اگر وہ عمران خان تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے لیے آپ کی معاون ہو تو وہ ریاست تو زندہ باد ہے، لیکن اگر باقی کوئی خدا نہ خواستہ واقعہ ہو جائے تو وہ ریاست پہ حرف آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں باجوڑ حملے کے تناظر میں ان کی جماعت پہلے قبائلی زوما اور پھر باقی جو ہے وہ میٹنگز کرے گی۔ بہرحال اس طرح انہوں نے جو ہے وہ ایک سوال کھڑے کیے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز پر۔ اب جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آج بڑی عام سماعت ہوئی ہے۔ اس سماعت کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے، اور فوجی عدالتوں کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو علم ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پہلے بہت بڑھ کے ماری، بہت سارے ہمارے جو ججز ہیں انہوں نے، لیکن پھر انہیں لگا کہ ہم ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، یا ان کو کوئی ایسی ان کی کمزوری تھی جو کسی کے ہاتھ میں تھی اور وہ جو ایک جذبہ تھا وہ ان کا ماند پڑا۔ قاضی فائز عیسیٰ اب ظاہر ہے اگلے سلطان بننے والے ہیں، اور جن کو ظالموں کا قاضی کہا جاتا ہے، اور تمام ظالم اس وقت جو ہے وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جب ہمارا قاضی آئے گا تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کی عوام کی اکثریت جو مقبول جماعت ہے اس کو ہم پاؤں تلے رون ڈالیں گے، پھر ہمارا قاضی ہوگا، ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ یہ ایک تاثر ہے جو بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کے اندر۔ آج جو ہے وہ 6 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی ہے خصوصی عدالتوں کی کہ فوجی عدالتوں کے اندر سویلین کے معاملات کیوں جا رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک تو اٹارنی جنرل نے آج تفصیلات فراہم کی ہیں کہ زیر حراست 7 ملزمان جی ایچ کیو حملے میں ملوث ہیں، 4 ملزمان نے آرمی انسٹیٹیوٹ پر حملہ کیا ہے، 28 ملزمان نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں حملہ کیا ہے، ملتان سے 5 اور 10 ملزمان گجرانوالہ گیریجن حملے میں ملوث ہیں، آئی ایس آئی آفس فیصل آباد پر حملے میں 8 ملزمان، اور پی ایف جو بیس ہے میاں والی حملے میں ملوث ہیں 5، چکدرا حملے میں 14 ملزمان ملوث ہیں، پنجاب ریجمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ مردان میں 7 ملزمان، ایبٹ آباد کے 3 اور بنو گیریجن میں 10 ملزمان نے حملے کیے۔ تو یہ تفصیلات جو ہے وہ انہوں نے فراہم کی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے سامنے فیصل صدیقی کے فل کورٹ کے لیے درخواست ہے،
اب وہ درخواست بھی دائر ہونی تھی، لیکن اس سے پہلے خواجہ احمد حسین جو ہے انہوں نے دلائل دیے جواد ایس خواجہ کے حوالے سے، اور جو ان کی درخواست ہے اس پر۔ اب یہ سوالات تو اٹارنی جنرل سے تمام ججز نے کیے ہیں، ظاہر ہے کسی نے کوئی سوال پوچھا، جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا، لیکن اس کے اندر جو فیصل صدیقی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے 3 وجوہات بیان کی۔ پرویز مشرف بھی فل کورٹ فیصلے کی مخالفت نہ کر سکے۔ بھائی پرویز مشرف تو اب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، لیکن آپ ذرا حافظ صاحب کا نام لے لیں کہ حافظ صاحب بھی کل کو یہ نہ کر سکے۔ کیوں یہاں پر جو ہے وہ حافظ ڈاکٹرائن ظاہر چل رہی ہے۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ اٹارنی جنرل بتا چکے ہیں کسی شخص کو سزائے موت یا عمر قید نہیں ہوگی۔ اٹارنی جنرل یقین دہانی بھی کروا چکے ہیں کہ عدالت کے علم میں لائے بغیر ٹرائل شروع نہیں ہوگا۔ یہ مقدمہ بنیادی حقوق کی وجہ سے بہت عام ہے۔ فل کورٹ کے لیے یہ پہلی درخواست آئی ہے، ہم باقی درخواست گزاروں کا موقف بھی سنیں گے۔ اب اس پر جو ہے وہ اعتداد احسن اٹھے ہیں، حالانکہ وہ وکیل کی حیثیت سے سپریم کورٹ میں نہیں تھے، وہ درخواست گزار کی حیثیت سے تھے، اور جو لطیف کھوسا صاحب ہیں وہ ان کی وکالت کر رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اب اعتداد احسن نے ججز کو کیا پیغام دیا ہے، کیا انہوں نے باتیں سنائی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اعتداد احسن روسٹرم پر آئے اور کہا کہ اس مرحلے پر بینچ کی تشکیل کو چیلنج کرنا حیران کن ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہم سپریم کورٹ کی تقریم کے لیے جیلوں میں گئے ہیں مائی لارڈ۔ ججز کو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آپ جن کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور وہ قربانیاں بھی ہم نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے حوالے سے جو ججز پر ایک پریشر تھا اس لیے دی ہیں۔ تو آج وہ جو قربانیاں ہیں جس طرح چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کی، وہ انہوں نے وقت تھوڑا سا یاد دلانے کی کوشش کی ہے ججز کو۔ ہم سپریم کورٹ کی تقریم کے لیے جیلوں میں گئے، عدالت نے تمام دستیاب ججوں کو بینچ میں شامل کیا تھا۔ 2 ججوں کے اٹھ جانے کے بعد یہ ایک طرح کا فل کورٹ بینچ ہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 102 افراد کو ملٹری کے بجائے جوڈیشل حراست میں رکھا جائے۔ لطیف کھوسا جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آئے ہیں۔ تو اعتداد احسن نے آج جو ان کی ٹون تھی ظاہر ہے وہ غصے کے اندر بھی ہیں۔ ان کو اندازہ ہے کہ اگر یہ مقدمہ کا دوسرا فیصلہ ہوا تو ایک وکلاء تحریک جو ہے دوبارہ شروع وہ کرنے جا رہے ہیں، اس کی باقاعدہ مشاورت جو ہے وہ شروع ہے، حتمی مرحلے کے اندر ہے، اور اس کے اندر اب لطیف کھوسا جو ہے وہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی فل کورٹ کا کہا تھا مگر 2 ججز بینچ چھوڑ گئے۔ بینچ کے ایک جج پر اعتراض کیا گیا۔ درخواست گزاروں کے وکیل سلمان اکرم راجہ، اب انہوں نے بھی سلمان اکرم راجہ انہوں نے سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری، چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شہین، ان سب نے فل کورٹ کی بینچ بنانے کی مخالفت کر دی ہے اور کہا ہے کہ پھر مقدمہ 0 سے شروع ہوگا، لہذا ابھی آگے بڑھیے اور فیصلہ دیجیے چیف جسٹس صاحب۔ اور بینچ جو ہے ان ججز کو ان سب نے متفقہ طور پر کہا ہے، اور یہ اب اس کو محفوظ کر لیا گیا درخواست پر فیصلہ، اور ممکن ہے جب آپ ویڈیو سن رہے ہوں گے تو یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔